शहबाज गिल के ऊपर तशद्दुद के हवाले से पीटीआई के रहनुमाओं ने आईजी इस्लामाबाद के ऑफिस में जाके इम्पोर्टेंट शवाहिद जमा करवाए हैं। फवाद चौधरी ने एक मुतालबा किया है, वो मुतालबा क्या है उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। मुल्क भर में आज पीटीआई एहतजाजी रैलियां निकाल रही है, लेकिन इस्लामाबाद की इंतजामिया का इस हवाले से क्या कहना है वो भी आपको बताऊंगा। उसके साथ साथ इस वक्त जो मुल्क के अंदर एक तरह से खौफ की फिजा कायम है, उसकी क्या वजह है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं, वो भी इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर जो खबरें मैंने आपको बताई उनकी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। शहबाज गिल के ऊपर जो मुबैना तशद्दुद हुआ, अब उसकी फोटोज सामने आ गई हैं। वो तस्वीर यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि कोई भी बंदा उसको सोशल मीडिया के ऊपर शेयर नहीं करेगा। बहुत सारे सहाफियों ने अब वो देखी हैं, दीगर भी कुछ इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं, उन्होंने भी वो तस्वीर देखी हैं। उस हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट सबूत जो हैं वो आईजी इस्लामाबाद के ऑफिस में जाके वहां पे पीटीआई की क्यादत ने भी जमा करवाए हैं, क्योंकि आपको मालूम होगा कि शहबाज गिल के ऊपर जो मुबैना तशद्दुद हुआ उसके हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था कि इस्लामाबाद पुलिस इस हवाले से इंक्वायरी करे और बताए कि तशद्दुद हुआ या नहीं हुआ। इसके ऊपर कुछ लोगों ने तनकीद भी की कि इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर ही तो इल्जाम है, उन्हीं की कस्टडी के अंदर ही तो शहबाज गिल के ऊपर मुबैना तौर पे तशद्दुद हुआ, तो उनसे इंक्वायरी करवाने का क्या फायदा। इस हवाले से आज फवाद चौधरी साहब गए भी आईजी ऑफिस, वहां पे उन्होंने कुछ शवाहिद वगैरह भी जमा करवाए, स्टेटमेंट वगैरह भी दी। दीगर जो वकला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और शहबाज गिल के, वो भी वहां पे गए, उन्होंने भी कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दी वहां पे जाके। लेकिन उसके साथ साथ फवाद चौधरी ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि ये जो तशद्दुद हुआ है मुबैना तौर पर शहबाज गिल साहब के ऊपर, उसके हवाले से आप इंक्वायरी करवा लें, कुछ सियासी शख्सियात के ऊपर एक पैनल बना लें, उसमें ख्वाजा साद रफीक साहब को डाल लें, उसमें आप नवाज खोखर साहब को डाल लें, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, और उसके साथ साथ शीरी मजारी साहिबा को डाल लें। अब शीरी मजारी का ताल्लुक पीटीआई से, ख्वाजा साद रफीक का ताल्लुक पीएमएलएन से और मुस्तफा नवाज खोखर साहब का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा माकूल मुतालबा कोई नहीं हो सकता कि ये मुख्तलिफ जमातों से उनका ताल्लुक है, वो खुद आके इंक्वायरी कर लें, उनके सामने शवाहिद रख लें, शहबाज गिल से वो बात कर लें, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब लगता नहीं है कि इस मुतालबे के ऊपर अमल दरामद किया जाएगा, लेकिन मुतालबा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पीटीआई ने मुल्क भर में इस हवाले से एहतजाजी रैलियां करनी है। आज इस्लामाबाद में भी रैली होनी है, 0 पॉइंट से लेके F9 पार्क में जानी है, खान साहब गालबन उसकी क्यादत करेंगे। लेकिन जहां पे पूरे मुल्क के अंदर लोग अपने जमहूरी राइट्स को एक्सरसाइज करेंगे, एहतजाजी रैलियां निकालेंगे, इस्लामाबाद की इंतजामिया ने कहा जनाब इस्लामाबाद में तो 5 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, आप रैली निकाल ही नहीं सकते। हमने कुछ दिन पहले ही देखा गैर मुल्की ख्वातीन को किस तरह हरासा किया गया शक्करपड़ियां पे। क्या वहां पे 5 बंदे थे? कितने लोग थे वहां पे? उसके अलावा भी आप देखते होंगे कितने लोग किस किस जगह पे इकट्ठे होते हैं। तो ये इस्लामाबाद कैपिटल के अंदर, पाकिस्तान के दारुल हुकूमत के अंदर, अगर एक मुल्क की सबसे बड़ी जुमहूरी जमात को इतना भी इख्तियार हासिल नहीं है कि वो एक रैली निकाल सके, तो फिर सवाल बनता है ना, क्या इस वक्त मुल्क के अंदर जमहूरियत है? ये इस्लामाबाद है या ये प्योंगयांग है? ये नॉर्थ कोरिया में हम रह रहे हैं या इस्लामाबाद में हम रह रहे हैं? या तो आप बता दें कि मुल्क के अंदर मार्शाल्लाह लग चुका है, इस वक्त मुल्क के अंदर कोई जमहूरी राइट्स जो हैं वो महफूज नहीं है, वो सब सल्ब कर लिए गए, तो फिर तो ठीक है, फिर सब समझ जाएंगे। लेकिन एक तरफ मुल्क के अंदर पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जो जमहूरी इत्तेहाद है वो हुकूमत कर रहा है, और वो दावा भी करते हैं कि सबसे बड़े जमहूरियत पसंद हम हैं, सबसे ज्यादा जमहूरियत जो है वो हमने इस मुल्क में फैलाई। उनकी जब हुकूमत है, उस हुकूमत के अंदर हालात क्या हैं? खौफ का माहौल है, सहाफियों के ऊपर पर्चे हो रहे हैं, मीडिया के खिलाफ कार्रवाइयां हो रही हैं, सियासी मुखालफिन के ऊपर बगावत के मुकदमे हो रहे हैं और मुतालबे किए जा रहे हैं कि जनाब इनको फांसी दे दो, इनको उम्र कैद दे दो। जब मुकदमा अदालत में चलेगा वो तो अदालत ने सजा सुनानी है ना। लेकिन ये जो माहौल है ये कुछ शो करता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। देखें, जब किसी मुल्क में मार्शाल्लाह लगता है तो वहां पे एक खास किस्म का माहौल बन जाता है। क्यों माहौल बनता है? इसलिए कि जो लोग हुक्मरान आते हैं, जो आमर आते हैं, वो जो फौजी माहौल है वो पूरे मुल्क में जो है उसको कर देते हैं, एक तरह से अमल दरामद उसके ऊपर कराना शुरू कर देते हैं, उसका नफाज हो जाता है एक तरह से।
اس لیے کہ ایک کلچر ہوتا ہے نا، ایک فوج کا کلچر ہے، وہاں پہ ڈسپلن ہے، کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، چین آف کمانڈ ہے، وہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں. اگر وہ نہ ہو تو پھر تو فوج ختم ہو جائے. تو وہ تو بڑا ضروری ہے اس فوج کے ادارے کے لیے. لیکن جب اس بیک گراؤنڈ سے کوئی بندہ آ کے ملک کے اوپر حکومت کرتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہر بندہ جو ہے اسی ڈسپلن میں آ جائے، نہ وہ کوئی کوشچن کرے، نہ کوئی کسی کے خلاف بولے. تو وہ کلچر آپ کو، وہ جو اس ادارے کا کلچر ہوتا ہے وہ پورے ملک کے اندر قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس وقت جو جماعتیں ہیں جن کی حکومت ہے، ان جماعتوں کا جو کلچر ہے اگر آپ وہ دیکھیں، وہی کلچر اس وقت پورے ملک کے اندر قائم کرنے کی یا اس کا نفاذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان جماعتوں کے اندر کتنی جمہوریت ہے، ان جماعتوں کے اندر کتنی کسی کو اجازت ہے کہ وہ کوشچن کر سکیں لیڈرشپ کو، ان جماعتوں کے اندر کتنی کسی کو اجازت ہے کہ وہ کوئی الگ موقف رکھ سکیں. جو حکمراں کہتے ہیں، جو ان کے بچے کہتے ہیں، لیڈروں کے یہ سارے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو وہ کلچر اس وقت آپ کو پورے ملک کے اندر اس کو نافذ کرنے کا طریقہ کار اپنایا جا رہا ہے یا اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو وہ چیز ہمیں نظر آ رہی ہے. ان ساری جماعتوں کی جو جمہوریت ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھی آپ کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھی سیاسی مخالفین کے اوپر تشدد ہو رہا ہے. کیا یہ شمالی کوریا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ جس قسم کے وہاں پہ حالات ہیں؟ پھر یہ نہیں کہ صرف سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے ہو رہے ہیں، جو اسلام آباد پولیس کا ایٹیچیوڈ ہے، جس قسم کی وہ ٹویٹس کر رہے ہیں کہ جناب آپ جو ہیں وہ یہ کر دیا، ملزم شہباز شبیر گل نے ہیلے بہانے، مطلب میرے نہیں خیال کہ اتنی پتھیٹک کسی قسم کی ٹویٹس ہم نے دیکھی ہوں گی کسی سرکاری ادارے کی جانب سے دنیا کے کسی بھی ملک میں، کہ وہ اس طرح ایک طرح سے سیاسی پارٹی وہ بنے ہوئے. اچھا، یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے. جب اس طرح کا ماحول بنتا ہے نا تو ہر کوئی بندہ وہ خود ہی اپنی پریولیج بنا لیتا ہے. ہر ادارہ یہ کہتا ہے ہاں جی بھائی کسی کی جرت کیا ہے کہ وہ میرے خلاف بات کرے. پھر وہ آپ جمہوریت سے آپ ڈسینٹ کرتے ہیں آمریت کی طرف. وہ جو جماعتوں کی آمریت ہے، ان کی جماعتوں کی آمریت جس کا مظاہرہ اس وقت ہم پورے ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ خوف کی فضا قائم کی جا رہی ہے. ان کی جماعتوں کے اندر جتنی جمہوریت ہے اس کا اندازہ آپ اس سے لگا لیں کہ خواجہ سعد رفیق صاحب سے مہر بخاری صاحبہ نے ایک پروگرام میں پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے کہ حمزہ ہی آگے آئے، آپ کیوں نہیں آگے آ سکتے؟ کہ آپ نے 30-40 سال گزار دیے، جیلیں کاٹی، نظریاتی لوگ ہیں آپ لوگ کیوں نہیں آگے آ سکتے جماعتوں میں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے، نہ آپ سوال کر سکتے ہیں نہ آپ جواب دے سکتے ہیں. یہ ان جماعتوں کا کلچر ہے. جب اس طرح کی جماعتیں ملک کے اوپر حکمرانی کرتی ہیں، چاہے وہ 90 کی دہائی میں کریں یا اس وقت کریں، پھر اسی قسم کا ماحول ہوتا ہے کہ عمران ریاض کو ہتھکڑیاں لگا کے شہر گھمایا جاتا ہے. شہباز گل کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے ہے. اس کے علاوہ جو ملک کے اندر ماحول ہے اس کی بھی میں نے آپ کو تصویر دکھا دی، بتا دیا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. کہ اسلام آباد کے اندر بھی ایک سیاسی جماعت کو ریلی نکالنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اس ایسی جمہوریت میں ہم رہ رہے ہیں. اچھا، پھر جب یہ ماحول ہوتا ہے ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جناب ہم مقدس گائے بن گئے. ہر بندہ جس کے پاس چھوٹی سی بھی کرسی ہوتی ہے وہ ایک ڈکٹیٹر بن جاتا ہے، وہ ایک آمر بن جاتا ہے. کل اسلام آباد کے جو ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے وہاں سے ایک ٹویٹ کیا ہوئی کہ یہ آفیشیل اکاؤنٹ ہے جناب ڈپٹی کمشنر صاحب کا، اور ہم نے نوٹ کیا ہے کہ لوگ ہمارے حوالے سے توہین آمیز گفتگو کر رہے ہیں، اور جو سرکاری آفیشلز ہیں ان کے خاندانوں کے، ان کی فیملیز کے حوالے سے. تو یہ آپ کو ہم بتا رہے ہیں، وارننگ دے رہے ہیں ایک طرح سے کہ FIA کو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹس کروائیں گے. بینگ lodged with FIA against them in personal capacity by the officers under relevant laws of FIA. کہ اس طرح کے لوگ جو ڈپٹی کمشنر صاحب کے اوپر تنقید کریں گے یا پولیس پہ تنقید کریں گے یا کسی اور پہ تنقید کریں گے، سرکاری ملازم یا اس کی فیملی پہ، ان کے خلاف FIA کے اندر جا کے ہم پرچے کروائیں گے. یار یہ پیونگ یونگ کے ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، نارتھ کوریا کا یہ کوئی ڈپٹی کمشنر ہے جس کے آفس سے پاکستان کی عوام کو اس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں. ہر ادارہ ہی مقدس بن گیا یار. نہیں، اگر پاکستان کے اندر کوئی چیز مقدس نہیں ہے تو وہ عوام ہے، اس کی رائے ہے، اس کے حقوق ہیں. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک میں ایک بیوروکریٹ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، آفیشل جو ڈپٹی کمشنر کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہاں سے عوام کو اس طرح کی دھمکی دی جائے. بھائی اگر کوئی کسی نے کچھ غلط بات کی ہے، قانون کو توڑا ہے، تو آپ جا کے شکایت لگا دیں.
इस ذہنیت کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ کس قسم کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کتنے پریولیج اور انٹائٹلڈ فیل کر رہا ہے پورا یہ سسٹم، اور اس سسٹم کے اندر بیٹھا ہوا ہر شخص کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری توہین کرو گے تو تمہیں جیل کے پیچھے ڈال دوں گا۔ بھائی کیا جمہوریتوں میں ایسا ہوتا ہے؟ کیا جمہوریتوں کے اندر کسی حکمراں کو کچھ کہنے سے یا کسی ادارے کو کچھ کہنے سے لوگوں کو اس طرح دھمکیاں دی جاتی ہیں، اس طرح مارا پیٹا جاتا ہے؟ تو یہ ہے جناب وہ نارتھ کوریا، شمالی کوریا جس کے اندر اس وقت ہم رہ رہے ہیں۔ یہ جو اسلام آباد ہے، یہ اسلام آباد نہیں، یہ اس وقت پیونگ یونگ بن چکا ہے، جہاں پہ کسی کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور ڈپٹی کمشنر صاحب، میرے خیال میں ان کے آفس میں جو شخص بیٹھا ہے یا انہوں نے خود کی ہے، جس نے بھی ٹویٹ کی ہے، وہ ابھی تک جو ہے وہ وہی سمجھ رہا ہے کہ یہ گورے کا راج ہے، انگریزوں کا یہ ڈپٹی کمشنر ہے، انگریزوں کے یہ ڈپٹی کمشنر کا آفس ہے، اور وہاں پہ اگر کسی بھی نیلے پیلے شخص نے توہین کی تو اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے گا۔ آپ سب سرکار کے ملازم ہیں، چاہے کوئی ڈپٹی کمشنر ہو، چاہے کوئی جج ہو، چاہے کوئی جرنل ہو، چاہے کوئی پولیس والا ہو، یہ سارے آپ ریاست کے ملازم ہیں، اور ریاست کا کام ہوتا ہے عوام کو سرو کرنا۔ ریاست کبھی بھی غیر محفوظ نہیں ہوتی جب تک عوام خود کو محفوظ سمجھے۔ ہوتا اس طرح ہے کہ جب آپ کسی انسیکیور ریلیشن شپ میں ہو نا، اگلا بندہ ہر وقت آپ کے اوپر شک کرتا رہے، وہ چاہے پارٹنرشپ ہو، بزنس کی پارٹنرشپ ہو یا کوئی اور پارٹنرشپ ہو، سیاسی اتحاد ہو، آپ کو ہر وقت شک رہے کہ یار یہ اگلا جو ہے پتہ نہیں کیا کر رہا ہے، وہ دھوکہ دے جائے گا، یہ کر جائے گا، آپ شک کرتے رہے نا، تو وہ جو پارٹنرشپ ہوتی ہے، وہ جو ریلیشن شپ ہوتی ہے، وہ عذاب بن جاتی ہے۔ اسی طرح جب ریاست اپنے اوپر یہ ہوا طاری کر لے نا کہ میں انسیکیور ہوں، مجھے خطرات ہیں ہر وقت، تو پھر جو اس کے شہری ہوتے ہیں ان کی زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ شہریوں کی زندگی عذاب مت بنائیں، یہ پیونگ یونگ نہیں ہے ڈپٹی کمشنر صاحب، اس طرح کی دھمکیاں مت دیں عوام کو۔ آپ قابل عزت ہیں تو یہ قابل احترام ہماری عوام بھی، ہم بھی قابل احترام ہیں۔ کسی نے اگر کوئی غلط بات کی، آپ جائیں اس کے خلاف ضرور کیس کروائیں، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر آ کے لاکھوں لوگوں کے سامنے اس طرح ڈرانے کی کوشش کرنا، اس طرح ایک ماحول بنانا کہ کبھی پولیس کچھ بات کر رہی ہے، کبھی کوئی اور ادارہ کچھ بات کر رہا ہے، کبھی ڈپٹی کمشنر کے آفس سے آ رہا ہے، تو یہ وہ ماحول ہے جو اس وقت بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جن کی حکومت ہے وہ اسی ماحول کو سمجھتے ہیں، انہوں نے اسی ماحول کو پروان چڑھایا ہے۔ تو جو جس بیک گراؤنڈ سے آتا ہے، جس ماحول کے ساتھ آتا ہے، جب وہ حکومت سنبھالتا ہے تو پورے ملک کے اندر اسی قسم کی فضا قائم ہوتی ہے۔ ماشاء اللہ لگتا ہے تو اسی قسم کی فضا ہوتی ہے۔ اس وقت آپ کو پتا ہے جمہوری ماشاء اللہ ایک طرح سے جو جمہوری جماعتوں کا کلچر ہے وہی ہمیں سب کچھ سامنے نظر آ رہا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کو آپ ریکٹیفائی کریں، پھر آپ اس ماحول کو ختم کریں۔ جو صحافی کوئی لندن بھاگا ہوا ہے، کوئی دبئی بھاگا ہوا ہے، چینلز کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ پر اینی وے یہ اس وقت پاکستان کے اندر ہو رہا ہے سب کچھ۔ آج شام کو ریلیز وغیرہ بھی ہیں، جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی تک تو ریلیز نہیں نکلی، شام کو نکلیں گی پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر۔ خان صاحب نے بھی نکلنا ہے اور اس کی ریلی کی وہ قیادت کریں گے اسلام آباد کے اندر۔ لیکن وہ جو پاکستان کے اندر اسلام آباد تھا وہ آج کل ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اسلام آباد اس وقت پیونگ یونگ بن چکا ہے۔ پیونگ یونگ جناب نارتھ کوریا، شمالی کوریا کا دارالحکومت ہے۔ بہت سارے دوست آپ میں سے جانتے ہوں گے، جو نہیں جانتے وہ اس کے حوالے سے تھوڑا سا پڑھ لیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ یہ جو آپ کو گھٹن محسوس ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر اور خصوصاً اسلام آباد کے اندر، اس گھٹن کی وجہ کیا ہے اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو سو مچ۔